बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल उदउल्लाह अविदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फ़लहुल अस्माउल हुस्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ इज़ाला शुबहात का, इस प्रोग्राम के अंदर जिस शुबे पर गुफ्तगू होगी वो है वसीला तवस्सुल, और अगर इसको शुबह की ज़ुबान में देखें तो इसको कहा जाता है शिरक फ़ित तवस्सुल। क्या ये वसीला अक़ीदे का मसला है या नहीं, इस पर इंशाअल्लाह आगे चलकर बहस आएगी। तो जैसे पिछले प्रोग्राम शिरक फ़िल मुहब्बा, शिरक फ़िल शफ़ात हुए, तो ये भी शिरक फ़ित तवस्सुल जो है उस पर इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है वसीले का मसला। इस पर बहुत लिखा गया, बहुत कुछ कहा जाता है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत ना होगा कि जितने मसाइल हैं जिनके ऊपर शिरक या बिद्दत के फ़तवे लगाए जाते हैं वो सारे के सारे वसीला के गिर्द घूमते हैं। तो ये तमाम मसाइल की जान है। इसलिए अल्लाह इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं तफसील से गुफ्तगू करूँगा कि जो इस पर इतराज़ात वारिद होते हैं और ये वसीला क्या है, तो कई प्रोग्राम इसके ऊपर होंगे। आज जो वसीले के ऊपर मैं पहला प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, इसके अंदर वसीला जायज़ है या नाजायज़ है और उसके दलाइल क्या हैं, और दोनों तरफ़ों के दलाइल, उनके दलाइल जो मुनकिरीन वसीला हैं उनके शुबहात का इज़ाला करना, ये आज के प्रोग्राम में नहीं होगा। आज जवाज़ और अदम जवाज़ पर गुफ्तगू नहीं, सिर्फ़ वसीले का माना क्या है और वसीला जब हम कहते हैं तो इससे मुराद हम क्या लेते हैं और हमारा मकसद क्या होता है, हम वसीले का माना क्या समझते हैं। और वो जो ख़वारिज उलमा हैं जो इसके बिल्कुल अपोज़िट जाते हैं, जो इसको नहीं मानते, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, यानी हम क्या कहते हैं वसीले के बारे में और वो क्या समझते हैं कि हम क्या कहते हैं। तो इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अक्सर व बेशतर मैंने पिछले प्रोग्रामों में ये बात अर्ज़ की है कि जब भी हम ये अर्ज़ करते हैं अपने अहबाब, अपने दोस्तों से कि हम इस मसले को यूँ मानते हैं, तो आगे से हमें जवाब मिलता है कि तुम यूँ नहीं मानते, हम तुमको बताते हैं कि तुम क्या मानते हो। यानी हमसे ये हक़ भी छीना जा रहा है कि हम ये कह दें, ये या एक्सप्लेन कर दें या बता दें कि भाई हम ये मानते हैं। तो पहले चलते हैं इस मसले के ऊपर इंशाअल्लाह कि जब हम ये कहते हैं कि हम वसीला मानते हैं तो इसका माना क्या है। और हमारे यहाँ हम जब इसका वसीला कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। हम अपनी दुआ जब मांगते हैं तो दुआओं में कहते हैं कि बिजाहिन नबील करीम, कि या अल्लाह उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत के वसीले से हमारी दुआ कबूल फ़रमा, उनके सदक़े हमारी दुआ को कबूल फ़रमा, उनकी तफ़ैल हमारी दुआ को कबूल फ़रमा, और उनके वसीले और तवस्सुत से दुआ को कबूल फ़रमा, उनके सदक़े वसीले हमारी दुआ को कबूल फ़रमा। तो ये सदक़े का लफ़्ज़, तफ़ैल का लफ़्ज़, वसीले का लफ़्ज़, उनकी वजह से, उनकी वजाहत से, ये तमाम इनका माना वसीला ही होता है। तो हम अपनी दुआओं में यूँ कहते हैं। आज सबसे पहले ज़रा इस मसले के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि वसीला क्या है, हम इसको क्या कहते हैं, और उसके बाद दूसरे नज़रियात भी मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आपके सामने लाता हूँ। सबसे पहले जो इस मसले पर हमारा मौक़िफ़ है वो ये है, हम कहते हैं कि वसीला जो है ये अल्लाह ताला के हुज़ूर, जब जो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला के हुज़ूर,
تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازوں کو ہم کھٹکھٹاتے ہیں اور اس کے حضور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس میں کئی وسیلے ہیں۔ عبادات کا وسیلہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا وسیلہ ہے۔ ان میں سے ایک انبیاء اور صالحین کی ذات اور ان کے نام، ان کے عمل صالح اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے وہ وسیلہ ہے۔ ہم جب اس کا نام لیتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ کے آگے ہوتی ہے، ان کا نام بطور وسیلہ ہوتا ہے، ان کا نام ہو یا ان کی ذات ہو۔ اس پر ذرا آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ تو وسیلہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کرنے کے لیے، جو توجہ اللہ کے لیے دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے، اور مقصود اصلی یہ ہوتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہوتی ہے اور اس کا تقرب ہی چاہا جاتا ہے۔ دوسری وسیلے کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جب ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ انبیاء یا صالحین کے نام کا یا ان کی ذات کا رعب پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو دعا قبول ہی کرنی پڑتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، نعوذ باللہ۔ اس قسم کا اعتقاد رکھنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ بہت بڑی جرت ہے، اور ایسا اعتقاد رکھنے والا جہنمی ہے جو یہ کہے یا یہ اعتقاد رکھے کہ ہمارے اس نام لینے سے خدا پر رعب پڑ جائے گا اور وہ ڈر جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کی بندہ نوازی ہے کہ وہ اس نے جو ان کو اعزاز بخشا ہے، ان کے نام سے وہ کرم فرماتا ہے، ان کے نام کی حیا فرماتا ہے تو دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تیسری بات جو اس کے لیے ہے وہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر وسیلے کا لفظ دعا میں نہ کہا جائے تو سرے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ جائز عمل ہے۔ اگر کوئی کہہ لے تو یہ جائز ہے، اگر کوئی نہ کہے تو اس کی مرضی۔ ہم اس کو کفر و شرک نہیں کہتے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جو موقوف ہے لفظ وسیلہ کے اوپر۔ لیکن آگے چل کر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاؤں گا کہ وسیلے کے بغیر نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ خالق نے مخلوق سے رابطہ وسیلے کے بغیر فرمایا ہے، اور نہ مخلوق کا رابطہ خالق سے وسیلے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا انشاءاللہ آگے جا کر بیان ہوگا۔ ان میں اشیاء کا بھی وسیلہ ہوتا ہے، مقامات کا بھی وسیلہ ہوتا ہے، اور ذوات کا بھی وسیلہ ہوتا ہے، اوقات کا بھی وسیلہ ہوتا ہے۔ اوقات کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ہم دعا کرتے ہیں تو وہ رات دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے دو لفظ بہت عام ہیں جو انشاءاللہ میں بار بار ان لفظوں کو دہراؤں گا۔ ایک ہے وسیلہ لفظی، اور ایک ہے وسیلہ ذہنی، وسیلہ قلبی اور وسیلہ نفسی، جو بھی اس کو نام دے لیں، کہ یعنی ہم اس کو وسیلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، دل میں ہوتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، لیکن لفظ وسیلہ وہاں ہم استعمال نہیں کرتے۔ مثلا ہم لیلۃ القدر کی رات اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ آج کی رات کی برکت سے، آج کی رات کے وسیلے سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ یہ کہے کہ آج کی رات کے وسیلے سے یا میرے مولا میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو اس طرح سے اشیاء، مقامات، ذوات اور صالحین کے نام بھی اللہ کے حضور وسیلہ ہوتے ہیں۔ اس کے دلائل انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس وسیلے کے اوپر جو سب سے بات بڑی گہری سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو وسیلہ پیش کرتا ہے اللہ کے حضور کسی نیک اور صالح بندے کا، وہ پہلے تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ صالح بندہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوئی ہے، وہ نبوت کی صورت میں یا ولایت کی صورت میں، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو نوازا ہے، اس کو نبوت عطا فرمائی ہے اگر بات نبی کی ہو، اگر بات ولی کی ہو تو اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے ولایت عطا فرمائی ہے۔ وہ نبوت ہو یا ولایت ہو، وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اب جب اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو وسیلہ پیش کرنے والا
یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور یہ اللہ سے محبت فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو بندہ جب یہ اعتقاد کرتا ہے کہ یہ خدا کے محب بھی ہیں، یہ محبوب بھی ہیں، تو اب ہم پر یہ لازم ہو گیا کہ جو خدا کے محب اور محبوب ہیں، ہم ان کے بارے میں نیک اعتقاد رکھیں اور ان سے محبت کریں۔ تو اب وسیلے کی دو جملے میں کہنے لگا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ سب سے بڑے شخص ہیں جن کے آگے جا کر میں حوالے دوں گا، جنہوں نے ساری زندگی سب سے زیادہ مسئلہ وسیلہ کے خلاف لکھا، اس کی میں آگے جا کر وضاحت کروں گا، لیکن یہ بات ان سے مخفی رہی، بلکہ بعد والوں سے بھی یہ بات مخفی رہی، اور اسی طرح قسم دینا کسی کو، یہ بھی بات مخفی رہی۔ اس کا بیان بھی میں آگے جا کر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی قسم دینا کہ یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں فلاں کہ تو میری دعا کو قبول فرما، وسیلے کے معنی میں یہ درست ہے یا نہیں، اور مخالفین کو یہاں کیا ٹھوکر لگی ہے، اس کا بھی میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ آج طرح میں اس کے ابتدائیہ چند جملے جو ہیں آج کے پروگرام میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے وہ محب اور اللہ کے محبوب، اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ خدا سے راضی۔ اب ہمارا فرض یہ بنا کہ جن سے ہمارا مولا راضی ہے ہم ان سے محبت کریں، ہم ان کا ادب کریں، ہم ان کا احترام کریں۔ تو اب ہم جو ان کا ادب کریں گے، جو ان سے محبت کریں گے، تو در حقیقت ہماری محبت جو ہے وہی ہمارا وسیلہ بن جائے گی، اور ہمارا جو اعتقاد ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اعتقاد وسیلہ بن جائے گا، اور جو اللہ تعالی نے نبوت اور ولایت ان کو عطا فرمائی ہے وہ نبوت وسیلہ بن جائے گی، وہ ولایت وسیلہ بن جائے گی، اس کا عمل صالح وسیلہ بن جائے گا۔ تو آخر میں جا کر بات یہی ختم ہوگی کہ کسی اینگل سے بھی اس کو لیں تو وہ بات یہ نکلے گی کہ آخر خدا کی رحمت ہی وسیلہ بنے گی، لیکن چونکہ وہ کسی ذات کے اندر جب آتی ہے تو وہ ذات اور خدا کی رحمت ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ کہیں کہ یا اللہ جو تو نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرمائی ہے، جو تیری رحمت ہے، ہم اس کا وسیلہ دیتے ہیں، تو یہ بھی درست ہوگا۔ اور اگر یہ کہیں کہ بجاہ النبی الکریم، بحرمت سید المرسلین، کہ یا اللہ جو تو نے ان کو رسالت عطا فرمائی ہے، تیری رسالت اور تیرا حبیب ایک بات ہے، وہ مختلف نہیں ہے، ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں، تو ذات کا بھی اس معنی میں وسیلہ آئے گا۔ اس کے اوپر علامہ شیخ محمد علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مفاہیم، ایک بہت معروف کتاب ہے، اس سے ہم کیا مانتے ہیں اس بات کی میں ان کی کتاب سے ایک چیز پڑھ کر اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے وہ اور کلیئر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں، یہ بڑا باریک سی بات ہے جو انہوں نے بھی لکھی ہے اور جس کو میں نے اپنے لفظوں میں پہلے بتانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ جب آدمی پیش کرتا ہے تو در حقیقت وہ یہ کہتا ہے، یا ربی انی احب فلانا واعتقد انہ یحبک وہو مخلص لک ویجاہد فی سبیلک وانک تحبہ وانت راض عنہ فاتوسل الیک بمحبتی لہ وباعتقادی فیہ انت فلکذا وکذا۔ یعنی جب وہ یہ کہتا ہے بندہ کہ یا اللہ میں فلاں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو وہ یوں کہتا ہے کہ یا اللہ جو فلاں بندہ ہے جس سے میں محبت رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اور میرا اعتقاد ہے کہ تو اس سے پیار کرتا ہے اور تو اس سے راضی ہے، تو میں اس سے اپنی محبت کی وجہ سے تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور میرا اعتماد ہے کہ تم کرم فرمائے گا
اور میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی خدا کی رحمت جو ہماری ان سے محبت ہے، جو خدا کی ان سے محبت ہے، ایک شہید کے اوپر شہادت کی صورت میں جو کرم ہوا ہے تو در حقیقت وہ شہادت کا وسیلہ ہے، وہ نبوت اور ولایت کا وسیلہ ہے، لیکن سمجھنے والوں نے اس کے اوپر اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، اس کی میں آگے جا کر تفصیل عرض کروں گا۔ آگے وہ ایک دوسری مثال دیتے ہیں، آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب وسیلہ پیش کرنے والے وسیلہ اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو وہ زیادہ وضاحت نہیں کرتے جیسے انہوں نے اس پوری عبارت میں کی ہے، کیونکہ وسیلہ پیش کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کے حضور وسیلہ پیش کر رہے ہیں وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے، وہ اس کے علم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد کیا ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ مختصر طور پر جب وہ کہتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں اللہم انی اتوسل الیک بنبیک، کہ یا اللہ میں تیری طرف وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے نبی کے ساتھ، لیکن در حقیقت وہ یہ کہتے ہیں اللہم انی اتوسل الیک بمحبتی لنبیک۔ اب دونوں برابر ہیں، تو مختصر طور پر یوں کہیں کہ تیرے نبی کا وسیلہ، اور اگر زیادہ تفصیل سے ہو تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ جو مجھے تیرے نبی سے محبت ہے، جو تجھے تیرے نبی سے محبت ہے، جو تو نے اپنے نبی پر رحمت اور کرم فرمایا ہے، جس کو تو نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو در حقیقت وہ کرم خدا، رحمت خدا اور محبت اور عمل کی ہی دعا آخر میں جا کر ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے، اگر یہ سمجھ لیا جائے تو وسیلے کے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ لوگ لکھنے والے یکسر اس کے اوپر قلم پھیر دیں اگر ان الفاظ کو سمجھ لیا جائے۔ آگے وہ تیسری مثال دیتے ہیں اللہم انی اتوسل الیک بنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم اے اللہ میں تیرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا ہم کہتے ہیں اللہم اتوسل بابی بکر، یا اللہ میں ابو بکر کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہم اتوسل بعمر بن خطاب او بعثمان بن او بعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بالصالحین، یا اللہ ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے جس کی میں تفصیل عرض کر آیا ہوں۔ اب یہاں ایک دوسرا اس پر میں آگے چل کر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن صرف اتنی بات یہ ہے کہ بندہ دنیا میں موجود ہو تو تب بھی اس کا وسیلہ درست ہے، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو تب بھی وسیلہ درست ہے، اس لیے کہ جو کرم خدا، جو رحمت خدا اس بندے پر ہوئی ہوتی ہے، مثلا ایک اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبوت عطا فرمائی ہے، ولی کو ولایت عطا فرمائی ہے، تو جب در حقیقت وسیلہ ولایت یا نبوت کا ہے تو کیا دنیا سے جانے کے بعد اس نبی کی نبوت ختم ہو جائے گی، اس ولی کی ولایت ختم ہو جائے گی؟ یہ دنیا کی باتیں ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ڈپٹی کمشنر ہو تو مرنے کے بعد اس کا عہدہ چلا جائے گا، اور دنیا میں اگر کوئی تحصیلدار ہے تو تحصیلداری چلی جائے گی، وہ پولیس آفیسر ہے تو عہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے دیے ہوئے عہدے ہیں، لیکن جو رب کا دیا عہدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مقام ہے، وہ نبوت ہو، وہ ولایت ہو، وہ صالحیت ہو، وہ بندے کے مرنے کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ اس کی مثالیں میں آگے جا کر دوں گا، لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں بھی ایک اشارہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ میں نا ختم ہونے والا ان کو اجر دوں گا۔ اگر اجر دینا، جب اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے تو اجر دے رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اجر تو ہو اور ماجور نہ ہو؟ جس کو اجر دیا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اجر اور ماجور یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو موت جو ہے نہ وہ اجر کو ختم کر سکتی ہے، نہ ماجور کو ختم کر سکتی ہے، نہ نبوت کو ختم کر سکتی ہے، نہ ولایت کو ختم کر سکتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ دنیا میں موجود ہو تو تب بھی وہ رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، قبر میں چلا جائے تو تب بھی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو زندہ اور وفات یافتہ کے وسیلے کا ڈیفرینشیٹ کرنا یہ جہالت ہے، لیکن جو وسیلے کے مخالفین ہیں ویسے وہ اس کا ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے۔
مثلا حافظ ابن تیمیہ ہیں، علامہ البانی ہیں، علامہ ابن باز ہیں، شیخ صالح، ابھی میں ان کے حوالے دیتا ہوں، انہوں نے کسی نے بھی یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں زندہ ہو تو تب بھی وسیلہ شرک ہے، اگر دنیا سے چلا جائے تو تب بھی وسیلہ شرک ہے۔ وہ وفات اور زندگی کا وہ علماء فرق نہیں کرتے۔ یہ تو جو نئے ترجمے پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے 40 دن کی کلاسیں اٹینڈ کی ہوتی ہیں، وہ زندہ اور مردے کے فرق کرتے ہیں۔ وہ ایسی باتیں، وہ جو جی زندہ تھا وہ مردہ تھا، نہیں، ان کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، اور میں نے آپ کو اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دی۔ انشاءاللہ اس پر آگے چل کر جب میں پروگرام کروں گا نا کہ وفات کے بعد کسی کا وسیلہ جائز ہوتا ہے کہ نہیں، اس پر اس کے دلائل میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیان کروں گا۔ تو یہ ہو گئی بات۔ تو وسیلہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کے لیے وہ اشیاء ہوں، وہ نام ہوں، وہ مقامات ہوں، وہ اوقات ہوں، وہ ذوات ہوں، ان سب کا وسیلہ جائز ہے۔ اور جب ہم مقامات کا وسیلہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یا اس مقام پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی فلاں بندے نے جو عبادت کی ہے، اس عبادت کی وجہ سے یہاں نزول رحمت ہوا ہے، اور اس نزول رحمت کے وسیلے سے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو وہاں بھی در حقیقت رحمت کا ہی وسیلہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ مقامات اس کا وسیلہ اور سبب بنے ہوتے ہیں، وہاں جا کر ہم اس دعا کرتے ہیں، اگرچہ اس مقام کا لفظ وسیلہ کے ساتھ ذکر کریں یا نہ کریں یہ دوسری بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں وسیلے کی ضرورت ہی کیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس پر میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق سے رابطہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ جو محتاج ہی نہیں ہے، پوری کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جب محتاج نہیں ہے تو کائنات میں نظر دوڑا کر دیکھیں، اللہ نے جب بھی مخلوق کو کچھ دیا ہے یا ان سے رابطہ فرمایا ہے، وہ وسیلے کے بغیر اس نے نہیں کیا۔ جب وہ محتاج نہیں ہے تو وسیلے کے ذریعے سے مخلوق سے رابطہ فرما رہا ہے۔ ہم تو محتاج ہیں تو ہم وسیلوں کو کیسے گرا دیں؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس کی آگے تفصیل میں کروں گا انشاءاللہ کہ ضرورت ہے یا نہیں، تو یہ وسیلہ ترک نہیں کر سکتے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ جو وسیلے کو نہ ماننے والے ہیں، اس کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں۔ یہ تھا ہمارا خیال۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کر دیا، وہ آیت میں تلاوت پڑھ دوں تاکہ وہ ثواب بھی ہو جائے۔ حافظ ابن تیمیہ نے جب وسیلے کے خلاف شروع کیا اور لکھنا فتاوے کے اندر، قاعدہ جلیلہ کے اندر، اولیاء الرحمن اولیاء شیطان، اور آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر ہے، اور تفسیر کبیر کے نام سے حافظ ابن تیمیہ کی تفسیر ہے، جہاں جہاں انہوں نے کیا ہے تو اس آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ وسیلہ جائز نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ کہہ دیجئے، یہ چونکہ میں حافظ صلاح الدین صاحب والا ترجمہ استعمال کر رہا ہوں، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو وہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، فلاح الاسماء الحسنی، اسی کے خوبصورت نام ہے، کسی نام سے اس کو پکارو۔ یہ آیت لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ اس آیت کا صرف معنی یہ ہے کہ جو مشرکین تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری آیت میں اس کی وضاحت فرمائی، اور دیکھیں اس کو لگایا کہاں جا رہا ہے، اس کا اطلاق کہاں کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ کے حضور سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو۔ تو جب ان سے کہا گیا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ مشرکین آگے سے کہتے ہیں قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ کون رحمان ہے، کس رحمان کی تو بات کر رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت آئی، سورۃ الرحمن آئی کہ اللہ وہ ہے، رحمان وہ ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا نام رحمان ہے، تو تم اللہ کو جس نام سے بھی پکارو اس کے سارے نام ہی خوبصورت ہیں۔ یہ ان کے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کے سارے نام خوبصورت ہیں، تم یہ جو بکواس کر رہے ہو کہ یہ رحمان کون ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پھر پوری سورہ رحمان اس کے اوپر نازل ہوئی کہ رحمان وہ ہے، پھر رحمان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف اپنی شان کے مطابق کرایا۔ لیکن اس آیت کا لفظ وسیلہ کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، تو بات ہی اور ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے
ناموں کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، ہم اسی کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں تو جب ہم اس کے اسماء حسنہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ایک لطیفہ سمجھ لیں، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اس کے ناموں کو نہیں پکارتے، اور جب ہم اس کے ناموں کو پکارتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ بھی شرک اور بدعت ہے۔ یعنی گویا ہمارا بولنا ہی گوارا نہیں ہے، ہمارا زمین پہ چلنا پھرنا ہی گوارا نہیں ہے، خواہ ہم یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہی کیوں نہ کہیں، پھر بھی اس کے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر جو کچھ لکھا فتاویٰ میں، اس کی تفصیلی حوالے میں آگے جا کر دوں گا وہ، اور پہلی اور دوسری جلد میں اس کے اوپر انہوں نے فتاویٰ ابن تیمیہ میں تفصیل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وسیلہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس کے نام، عبادات اور عملوں کا وسیلہ ہے۔ جہاں تک ذات کا تعلق ہے، نہ کسی زندے کی ذات کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو، یا صحابی ہو یا تابعی ہو۔ اسی طرح جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو دنیا کے جانے کے بعد بھی نہ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کسی کا وسیلہ جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا کرنا یہ جہالت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ قاعدہ جلیلہ کے اندر انہوں نے اس کے اوپر بات کی۔ آگے وہ قسم والی بھی انہوں نے بات کی ہے، جہاں بڑی زبردست انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور علامہ عز الدین ابن عبدالسلام کے نام سے انہوں نے وہ لکھا ہے، اس کی میں آگے تفصیل جا کر بتاؤں گا، وہ بھی حوالہ درست نہیں ہے۔ اچھا، قسم اور وسیلے کا انہوں نے فرق نہیں کیا۔ اس کے بعد علامہ البانی اپنی جو ان کی وسیلے کی کتاب ہے توسل، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جو وسیلہ ماننے والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے حضور نہیں مانگتے، بلکہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور وہ دعائیں نہیں بتاتے، جو دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے اور جو قرآن کریم میں اور حدیث میں دعائیں ہیں، تو انہوں نے نئی دعائیں گاڑ لی ہیں، اللہم بجاہ النبی الکریم۔ تو ان دعاؤں کا مانگنا شرک اور بدعت، اور کسی مقام پر بدعت ہے، کسی مقام پر شرک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں زندہ ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو، وہ کسی حالت میں بھی کسی ذات کا وسیلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ حافظ ابن تیمیہ کا اور حافظ علامہ البانی کے میں نے دونوں قول پڑھ دیے، اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی میں اور وفات کے بعد، دونوں صورتوں میں ذات کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہاں پر یہ میں حیران ہوتا ہوں اس بات سے کہ ہم یہ سمجھا کرتے ہیں کہ جی فلاں جھوٹ نہیں بولتا، فلاں جھوٹ نہیں بولتا۔ علامہ ابن باز کی یہ کتاب ہے عقائد اسلامیہ، یہ حج اور عمرے پر مفت تقسیم کی جاتی ہیں، مختلف لوگوں کو کی جاتی ہیں۔ تو اس کا پاکستان سے اردو ترجمہ شائع ہوا ہے، تو وہ میرے پاس ہے، تو میں اس سے 2 لائنیں پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو وسیلہ ماننے والے ہیں یہ کیوں وسیلہ مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض اہل تصوف باطنیت کا ان کے مذمومہ اولیاء کے متعلق عقیدہ بھی سراسر خلاف حق ہے کہ وہ تدبیر کائنات اور دنیا کے انتظامات میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ وہ اپنے ان معبودوں کو اوتاد، اغواس، اقطاب وغیرہ کے دوسرے خود ساختہ ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں بدترین شرک ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے شرک سے بھی ان کا شرک بڑا ہے جو یہ وسیلہ کرنے والے ہیں۔ یہ شیخ ابن باز کے جو ہیں وہ زبردست قسم کے ریمارکس اس کے اوپر میں نے آپ کو پڑھ دیے۔ خدا کی لعنت ایسا عقیدہ رکھنے پلے پر کہ جو یہ کہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ جو یہ اعتقاد کرے، یہ سمجھے کہ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ وہ خدا کی خدائی میں ہاتھ بٹاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کسی کا کوئی اعتقاد نہیں، بلکہ یہ شرکیہ اعتقاد ہے۔ آگے جا کر صاحب تفہیم القرآن یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، وہ لکھتے ہیں بزرگوں کی حرمت و جاہ سے توسل، وہ اپنے رسال و مسائل میں دوسرے حصے میں 368 میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں بات سنتا ہوں نا کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں میں کام چاہتا ہوں، اور مجھے احساس ہونے لگتا ہے، مجھے عجیب طرح کی فیلنگ ہونے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شاید ہو سکتا ہے لوگوں کو فیلنگ نہ ہو، لیکن مجھے یہ ہونے لگتی ہے، وسیلہ دینے والوں کو شاید یہ فیلنگ نہ ہو کہ جب بندہ کو وسیلہ پیش کرتا ہے تو وہ گویا
اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ڈائریکٹلی اللہ سے مانگا تو وہ مجھے نہ دے گا، اگر میں نے ان کا نام لیا تو جب میں بڑے آدمی کا نام لے کر آؤں گا تو بڑے آدمی کے نام کے رعب سے اللہ دینے پر مجبور ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صاحب تفہیم القرآن کے توسل کے بارے میں یہ ریمارکس ہے۔ اسی طرح انہوں نے آگے جا کر ہم جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود جو تھے وہ حضور کے آنے سے پہلے وسیلہ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ جب آئیں گے تو ہم جہاد کریں گے۔ تو ان دلائل کا انہوں نے جواب دیا۔ اب جواب دینے کی کوشش کیا، وہ بات میں ان کے حوالے بس اشارتاً میں نے اپنی زبان میں پڑھ دی ہیں۔ اب اس کے بعد سب سے اہم حوالہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ دیکھیں کہ وسیلہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کیسے گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ آپ سنیں گے تو طبیعت جو ہے وہ آپ کی طبیعت میں سمجھ آ جائے گی، طبیعت میں وجد آ جائے گا، اور حیران ہوں گے کہ ہم تو وسیلے کے بارے میں کچھ بھی نہیں